खोदे गए, गंदी ओजरियां जिसमें अत्थर पे डाली गई। एक बदबख्त गले में कपड़ा डालकर ताव भी देता है। शाबे अबी तालिब की घाटी के दुख कौन भूल सकता है। 3 साल तक मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का मुआशी और समाजी बाइकॉट कर दिया गया। ना गल्ला पहुंचने दिया जाता है और ना पानी पहुंचने दिया जाता है, और हालत ये थी कि लोग सूखे पत्ते खा खा कर गुजर औकात करने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन जब देखा कि मक्के के हालात बदलने की तरफ नहीं आ रहे, तो मेरे हुजूर एक तवील और कठिन सफर करके अहले ताइफ के पास पैगाम लेकर पहुंचे और उनके बड़े बड़े सरदारों को दीन इस्लाम की तबलीग की। बात मुकम्मल हुई तो ख्याल ये था कि ये लोग हमायत का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। हम आपकी बात को तस्लीम नहीं करते। हुजूर फरमाए कि मैं बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया था, लेकिन तुमने बात को कबूल नहीं किया। ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन तुम इतना ज़रूर करना कि मक्के वालों को ना बताना कि मैं तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया था। तो उनमें से एक कहने लगा कि हम आपका राज क्यों रखें, हम तो लोगों को बताएंगे कि नया दीन हमारे पास भी आया और हमने भी मुस्तरद कर दिया। बात यहाँ तक भी रहती तो ये एक अम्र आखिर था, लेकिन हमें तारीख़ बताती है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस पलटने लगे तो उन्होंने 2 रोया की तारों में औबाशों को खड़ा किया और उनके हाथों में पत्थर दिए। मेरे हुजूर जब चलते तो हुजूर के कदमों पे पत्थर मारते। एक कदम पे पत्थर लगता तो मेरे हुजूर दूसरे कदम पे पलटते, दूसरे पे पत्थर लगता तो मेरे हुजूर वापस पहले पे पलटते। शिद्दत दर्द और एहसास करब से थक कर मेरे हुजूर नीचे ज़मीन पर बैठ जाते। उनके 2 औबाश आगे बढ़ते, हुजूर अलैहिस्सलाम को कंधों से पकड़ कर खड़ा करते। मेरे हुजूर फिर चलते, वो फिर पत्थर मारते। इतने पत्थर मारे गए कि चांद से खूबसूरत पिंडलियाँ खून से नुचड़ने लगी। नालैन थे कि खून से भर चुके थे, अब मज़ीद चलने की भी सकत बाकी नहीं थी। एक फरिश्ता हाज़िर खिदमत है, अगर कहें तो अभी दोनों पहाड़ों को मिलाकर पूरी बस्ती को ही मलिया मेट कर देते हैं। लेकिन हुजूर फरमाया कि मैं रहमत बन के आया हूँ, ज़हमत बन कर नहीं आया। सुभान अल्लाह। पत्थर खाकर दुआएं देना ये एक पैगंबर का ही हौसला हो सकता है। हमारी तो तकरीर पे कोई सुभान अल्लाह ना कहे तो हमारा मिजाज बिगड़ जाता है। आज का ख़तीब कहता है कि मुझे बुलाने से कबल इतने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, मैं फिर बात करने के लिए आता हूँ। आज कहा जाता है कि जब किताब मुफ्त नहीं तो तकरीर मुफ्त क्यों। तो जनाब गाड़ी पेट्रोल से चलती है। कौम को ये सारे नखरे कौन दिखा रहा है, जिसका वक्त लेने के बाद लोग महीना महीना दावती अमल में मसरूफ़ रहते हैं, जिसके नाम के बड़े बड़े बैनर्स शहर में आवेज़ा किए जाते हैं, पिंडाल में दाखिल होते जिसको ज़ोरदार नारों का इस्तकबालिया पेश किया जाता है, और जिसके हाथ को चूम के आँखों को लगाना लोग अपने लिए सादत और एजाज़ समझते हैं, वो कह रहा है जब किताब मुफ्त नहीं तो तकरीर मुफ्त क्यों। तो मैं कहना चाहूँगा साहिब, तू गाड़ी के खर्चे, पेट्रोल का रेट, किताबों की कीमत गिनवाता है, आ ज़रा देख मेरे रसूल का अंदाज़े तबलीग। लोग पत्थर मारते हैं, मेरे रसूल मीठी बोली से बात करते हैं। लोग ओजरियाँ डालते हैं और हुजूर झोली उठाकर हदायत की दुआएं करते हैं। इतनी कठिन तबलीग। और ये तो मक्के और ताइफ की मैंने आपको बात सुनाई है। इमाम मुंज़री अलैहिर्रहमा ने मदीनातुल मुनव्वरा की एक कहानी लिखी है कि एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर निकले। चलते चलते आगे शेखैन हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मुलाकात हो गई। तो हुजूर मैं अबू बकर उमर इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़े पे चले जाओ, और याद रखना मेरे लिए बख्शिश की दुआ करवाना ना भूलना। फरमाते मैंने इजाज़त ली और शौक़ व वरफ्तगी में दौड़ता हुआ मस्जिद नबवी तक पहुँच गया। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। मगरिब की आज़ान हुई, इकामत कही गई, महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई। लोग नमाज मुकम्मल करके घरों को चले गए
اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی آذان کا بھی وقت ہو گیا۔ آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے، اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر پھر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف تھے کہ میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے دعا کا عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹ رہا تھا، گھر جانے کا خیال آتا تو قدم رک جاتے کہ ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ گھر جانا چاہتا تو قدم روک لیتے کہ ابھی تو دعا کروائی ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگتا تو ادب روک لیتا کہ حضور نے تو ابھی اپنی عبادات مصروف ہیں۔ فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم علیہ السلام مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے دیکھے بغیر پوچھا، من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قل تو نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں کہ کام کیا بتاؤں، میں تو اتنی بڑی بات سوچ کر آیا تھا، اور محبوب اتنے کریم ہے کہ بات لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دی اور مسئلہ حل کر دیا۔ اب حضرت اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے، کہا یہ جو ہم حضور علیہ السلام کی دہلیز پر پہنچ کر اپنے دکھڑے، اپنے درد، اپنی کہانیاں سناتے ہیں نا، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہیں جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند سینوں کے درد بھی جانتے ہیں، وہاں تو سنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑا اور حضور فرمایا کہ حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا۔ ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو آج سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا۔ وقت سمٹ رہا ہے، میں سوال پر توجہ چاہوں گا۔ میرا سادہ سا سوال ہے کہ رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ کہیں گے لاکھوں میں، تو میرا جواب ہوگا نہیں جناب کروڑوں میں۔ آپ کہیں گے کروڑوں میں، تو نہیں جناب اربوں میں۔ آپ کہیں گے اربوں میں، تو نہیں جناب کھربوں میں۔ کسی کو نہیں پتا کہ رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ اس دھرتی کو وجود کب سے ملا؟ آپ کہیں 1400 سال، تو نہیں جناب 1400 سال تو میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کو گزر چکے۔ پیچھے پلٹیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، چلتے جائیے تو حضرت آدم علیہ السلام۔ یہاں سے انسانیت کا نقطہ آغاز ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے انسانیت کا شرف پانے والی شخصیت وہ جناب آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جس دھرتی پر تشریف لائے۔ تو ہزاروں سال ہو چکے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر بعد میں آئے ہیں، پہلے اس زمین کو وجود دیا گیا ہے۔ میرا سادہ سا سوال ہے، میرے حضور فرما رہے ہیں یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا۔ کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ زمین پر آیا ہے، کون سا فرشتہ ابھی تک نہیں آیا ہے، میرے حضور سب جانتے ہیں۔ یار کیا خیال ہے، جن کو اربوں کھربوں فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ آئے تو حضور کو پتا چلتا ہے، امتی ٹکٹ کڑا کر مدینے میں آئے تو حضور کو پتہ نہیں چلتا ہوگا۔ فرمایا یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا حذیفہ جانتے وہ کیوں زمین پر آیا؟ آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا
کہ مالک مجھے اجازت دے نا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں. تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا تھا. میرے شیخ اسی لیے فرمایا کرتے یا سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو. کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو, کوئی رات بیٹھا پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے دو. کہا یہ تو وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا ہوا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا تھا. پتھر پتھر ہو کے محبوب کو سلام کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی پڑھنا بھول جائے. امتی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بٹھا لے. اللہ ہو گیا. آگے ربیع الاول شریف کا موسم آ گیا ہے. گھر گھر میں محافل کا انعقاد کرو. اور محفل کے لیے ضروری نہیں آپ کسی بڑے خطیب کا ٹائم لیں, کوئی 2-4 نعت خائیں, سینکڑوں بندے جمع ہوں. اللہ توفیق دے تو یہ بھی باپ باعث سے برکت. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کر وہی روٹین کا کھانا جو پکتا ہے وہی پکا لیجئے. ذرا چلو آپ میٹھے کا انتظام کر لیں, چلو بچوں کی بھی رغبت ہو جائے گی. اور پھر ماں بھی بیٹھ جائے, بچے بھی بیٹھ جائیں, دادی اماں بھی پاس بیٹھ جائے اور باپ بھی بیٹھ جائے اور سب کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں اور سونے محمد پہ درود پڑھ رہے ہوں. اللہ اکبر. اور پھر باپ بیٹے سے کہے چلو بیٹا تلاوت تم سنا دو, اور پھر بیٹی سے کہے بیٹا کہ تم توتلی زبان میں محبوب کی نعت سنا دو. اور پھر باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے حضور ہم آپ پہ درود پڑھتے ہیں, ہم آپ پہ سلام پڑھتے ہیں, ہماری نسلوں کو بھی اپنے سے وفا سکھا دینا. تو یہی محفل ہوتی ہے. گھر گھر میں درود کی محافل کا انعقاد کرو. اس سے گھروں میں برکت ہوگی, رزق کی فراوانی ملے گی, اولاد کی تربیت ہوگی, لہجوں میں مٹھاس پیدا ہوگی. اللہ اکبر. درود شہد بھی ہے, مٹھاس بھی ہے, کھنڈ بھی ہے اور ہر مرض کی دوا بھی ہے. درود سے کثرت پڑھو. تو فرمایا کہ حذیفہ وہ مجھے سلام کرنے آیا تھا, اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ, یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. خود فرمایا لوگوں میں 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول. فرمایا جب تک تم ان 2 کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے, ہر دکھ کا مداوع قرآن, ہر بیماری کا علاج قرآن, ہر سوال کا جواب قرآن, ہر خشک و تر کا ذکر قرآن, جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت نبوت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور صرف ضرورت نہیں, یاد رکھیے گا ہماری ہدایت کے لیے اس کو لازم قرار دیا گیا. اگر تمہارے ہاتھ میں قرآن اور اہل بیت نبوت کا دامن ہے تو تم ہدایت یافتہ ہو, اور اگر تمہارے ہاتھوں سے اہل بیت رسول کا دامن چھوٹ گیا تو اہل بیت نہیں چھوٹے صاحب, تیرے سے تیری جنت کا رستہ چھوٹ گیا. تو اتنے اہم ہے یہ اہل بیت رسول. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں اہل بیت نبوت کا دامن پکڑنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا ہر امتحان کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے اس کی پریکٹیکل مشق. کہا کہ تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم, اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق. مطلب کیا؟ تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت. مطلب کیا؟ اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو, لکھا ہوا نصاب تعلیم دیکھنا چاہو تو قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لینا. اور اگر کبھی شوق آ جائے, کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے؟ تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھنے لگا. تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹے ہوئے آل رسول کے یہ شہزادے زندگی گزارنے کا ڈھب, اسلوب اور طریقہ سکھا دیں. کیا اختلاف تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے ساتھ؟ آپ کا خطبہ نور میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. آپ نے نام لے کر مشخص کر کے کہا لوگو آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب, میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں. پہلے میرا شجرہ سنو, میں ہوں کون؟ کہا میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں. اور یزید
قاتل النفس شارب الخمر فاسق مولن، یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہذا حسین جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ اختلاف ہے جس پر اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ کیا اختلاف ہے؟ قاتل کی حمایت نہیں کر سکتے۔ کیا اختلاف ہے؟ شرابی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ کیا اختلاف ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اچھا، اس اختلاف کو اگر قائم رکھتے ہیں اور بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بیعت نہیں کرتے، ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے، تو نتیجے میں سارا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے گا۔ آپ پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیں، حسین ابن علی تو حسین ابن علی ہیں۔ کسی چھوٹے بچے نے بھی آ کر نہیں کہا ذرا غور کر لیجئے کہیں پورا خاندان نبوت شہید نہ ہو جائے۔ پوری استقامت کے ساتھ ہر کوئی امام علی مقام کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے لوگوں، جہاں حسین کھڑا ہے وہاں دین رسول کھڑا ہے۔ حسین دین رسول کا آج نام ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑایا۔ یہاں دو باتیں صرف کر کے مکمل کروں گا۔ یار ایک ہاتھ ہی تو پکڑانا تھا، ایک ہاتھ پکڑانا ہے، پورا خاندان نبوت بچتا ہے۔ جانتے ہیں کتنی بڑی قیمت ہے آل رسول کے وجود کی؟ میں کہتا ہوں اتنے قیمتی ہیں میرے حضور کے گھر والے کہ بعد میں آنے والے سب لوگ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو آل رسول کے بدن کے ایک بال کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ اتنے قیمتی ہیں آل رسول۔ یار جن کا ایک بال اتنا قیمتی ہے ان کے 72 وجود کتنے قیمتی ہوں۔ یار ایک ہاتھ پکڑانا ہے، اتنے قیمتی وجود بچتے ہیں، لیکن میرے امام ہاتھ نہیں پکڑاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے امام جانتے تھے یہ ہاتھ فقط حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر آج یہ یزید کے ہاتھ میں چلا گیا قیامت تک کوئی دوسرا حسین نہیں آنے والا جو اس ہاتھ کو واپس لے کر آئے۔ تو امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ دین رسول ہے، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات بھی میں کہنا چاہوں گا، یار جس شخص کی فوج میں ہزاروں لوگ کربلا میں تلواریں لے کر آگئے، یزید کے اتنے ماننے والے تو تھے جو تلواریں لے کر میدان میں اتر پڑے، تو یار جس کے ہزاروں ماننے والے میدان میں کھڑے تھے اس کی پوری سلطنت، اس کے سارے لوگ کتنے زیادہ ہوں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تو ماننے والے ہوں گے۔ جب اتنے لوگ اس کو تسلیم کر چکے تھے تو 72 لوگ اگر نہیں تسلیم کرتے تو ذہن میں خیال پڑتا ہے تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا۔ تو پھر جب اتنے لوگوں نے قبول کر لیا تو یہ 72 اگر قبول نہیں کرتے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یزید جانتا تھا اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو قیامت تک کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں ہر شخص کو بالکل واضح پتا تھا۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی اس لیے پیش کی کہ وہ دین رسول کو بچانا چاہتے تھے، اور یقین جانیے کربلا سے کچھ نہیں بچا۔ 6 ماہ کے بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ 2 شاخہ تیر آتا ہے، حلقے علی اصغر میں پیوست ہوتا ہے اور خون کا فوارہ پھوٹتا ہے۔ آپ پوری تاریخ کربلا اٹھائیں، کہیں سے ہائے وائے کی آواز نہیں آتی۔ آواز کیا آتی ہے؟ مالک حسین ابن علی کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی قربانی کس مقصد کے لیے پیش کی گئی؟ دین رسول کو بچانے کی خاطر۔ میرا سادہ سا سوال ہے، وہ دین جو کربلا والوں نے بچا کر ہم تک بھیجا، آج وہ دین کہاں پر ہے؟ کیا وہ دین ہمارے آداب معاشرت میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ ہمارے خاندان کے رسم و رواج میں دکھائی دے رہا ہے؟ کیا وہ دین ہماری شادی بیاہ کی تقاریب میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین بہن کی جو ہے وہ چادر میں دکھائی دے رہا ہے آج؟ کیا وہ نوجوان کی آنکھوں کی حیا میں دکھائی دے رہا ہے؟ اگر تو موجود ہے تو پھر مجھے اور آپ کو مبارک ہو کہ جو کربلا والے بچانا چاہتے تھے آج ہم نے بھی اس کو بچا کر اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اگر کل کربلا والوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو 6 ماہ کے بچے لٹا کر تم تک دین رسول پہنچایا تھا، تم اپنی شادیاں بھی دین کے مطابقت میں نہ لا سکے، تم اپنی خوشیاں بھی دین رسول کے مطابق نہ لا سکے، تو پھر میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ اپنے اندر اتریے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ صاحبو، اگر اللہ نے نام مجھے اور آپ کو
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کیا ہے، تو اس کرم پر حق یہ بنتا ہے کہ ہم کردار اور عمل بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔